बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान तैयार थे आज़ादी मार्च के लिए। उन्होंने उस वक्त के ऑपोजिशन की जो दीगर दो बड़ी जमातें थी उनके लीडर्स, लेकिन उनका कहना था कि अभी वो तैयार नहीं होंगे। उनका इशारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। लेकिन मौलाना साहब का ये कहना था कि नहीं, मेरी बात हो गई है, वो आमादा है। और मौलाना साहब ने ये ऐलान जून के महीने में, उनका आज़ादी मार्च का प्लान था, और हम बात कर रहे हैं 2019 की। अभी इमरान खान की हुकूमत को बने हुए पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था। लेकिन शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से हाथ खींच लेगी। मौलाना उन दोनों को मनाने की कोशिशों में जून का महीना गुजरा, जुलाई का गुजरा, अगस्त का गुजरा, सितंबर और अक्टूबर में जाकर कहीं मौलाना ने अपने मार्च का ऐलान किया। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो उनका साथ शायद ना दें। उन्हें कुछ ऐसे इशारे मिल रहे थे, उन्हें ऐसा कुछ नजर आ रहा था कि शायद उनकी बात बन जाएगी, और मौलाना चल पड़े। अकेले ही चल पड़े, उनका कारवां नहीं बना। उन्हें लगता था कि जो बात उनकी हो गई है उसके पेश नज़र वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफा ले लिया जाएगा। मौलाना पहुंचे अक्टूबर में। अक्टूबर से नवंबर हो गया, बात बनी नहीं। मौलाना को बता दिया गया कि अभी मुमकिन नहीं है। हमारे जराए हमें ये बताते हैं कि उस वक्त जनरल बाजवा इमरान खान की हुकूमत से इतने ज़्यादा खुश तो नहीं थे, लेकिन वन पेज का शोर इतना ज़्यादा था और जनरल बाजवा के पास ऐसा कोई जवाब नहीं था कि वो इमरान खान से इस्तीफ़ा तलब कर सकें। ये ज़रूर था कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को इशारे ज़रूर दे दिए थे ताकि इमरान खान को दबाव में रखा जाए। और इमरान खान को दबाव में रखने का जो इशारा जनरल बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान को दिया, मौलाना उसको कुछ ज़्यादा ही समझ बैठे और उन्हें लगा कि शायद उनकी बात हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त इतना आसान नहीं था इमरान खान से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा लेना। हम मौलाना फजलुर रहमान की बात आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका अब एक ताज़ा बयान आया है जिसमें उनका फरमाना है कि इलेक्शन में मदाखलत से बाज रहिए, अपना असल काम कीजिए, इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज मत होइए। ये किन इलेक्शंस की बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान? इस वक्त तो मुल्क में कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे। आखिरी इलेक्शन जो हुए थे वो तो 2024 के फरवरी में हुए थे और अब 2025 अपने इख्तिताम की तरफ है। तो मौलाना को तकरीबन 2 साल बाद वो क्यों याद आ रहा है? और इस दौरान आपको वो 26वीं गैर आइनी तरमीम भी याद होगी। तो अचानक मौलाना क्यों ये बातें फरमा रहे हैं? बात तो सीधी सी है। वो हमेशा से इस कोशिश में रहे हैं कि उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। वो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को एक तवज्जो दिलाओ नोटिस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, या शेख इधर भी देख, हम भी तो हैं। जब कोई भी नहीं जीता था इलेक्शन तो इमरान खान जीते थे, ये बात तो तय है। ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, फरवरी 2024 का इलेक्शन पीटीआई जीती थी, पीरियड, एंड ऑफ स्टोरी। सीटें किसी और को दे दी गई वो एक अलग बात है, लेकिन इस हकीकत को कोई नहीं झुटला सकता कि उन इलेक्शंस में पीटीआई ने वाज़ेह बरतरी हासिल की थी। और इसके बावजूद कि उस दौर में जो सुप्रीम कोर्ट में जज के नाम पर एक गंद, एक गलाजत नाजिल थी, मुसल्लत थी, जिसका नाम था काजी फायज ईसा, उसने पीटीआई से उनका इलेक्शन सिंबल छीना, उन्हें उल्टे सीधे निशानात अलॉट किए, उसके बावजूद पीटीआई इलेक्शन जीती। सवाल यह है कि जब पीटीआई इलेक्शन जीती थी और बाकी लोगों को लाकर बिठा दिया गया, तो मौलाना क्यों महरूम रह गए? यही शिकवा है जो थोड़े थोड़े अरसे के बाद मौलाना करते रहते हैं और तवज्जो दिलाओ नोटिस देते रहते हैं और कहते हैं, या शेख इधर भी देख। जब ये हारे हुए लोग इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आ सकते हैं, और जब मैं इस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ तो मेरा हरगिज़ इशारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं होता, क्योंकि वो तो कहते हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये शायद वेस्ट इंडीज़ की इस्टेब्लिशमेंट होगी, क्योंकि वहाँ भी तो इस्टेब्लिशमेंट है ना। तो ये लोग जो वेस्ट इंडीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत कर रहे हैं, मौलाना चाहते हैं कि उन्हें भी इस तरह की कोई मिल जाए मदद कहीं से, ताकि वो भी
کچھ نہ کچھ حصہ ان کو مل جائے۔ مولانا پاکستان کی سیاست کا ایک بہت دلچسپ کردار ہے، ان کے بغیر، ان کے ذکر کے بغیر پاکستان کی سیاسی تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی، تو آپ آج کل سن رہے ہوں گے آئے دن انقلابات کی بات ہوتی ہے، روزانہ کچھ لوگ پاکستان میں انقلاب لا رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو دن میں دو لاتے ہیں، کیونکہ ان کو دن میں 2 ویلاگس کرنے ہوتے ہیں نا۔ وہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پرسکرپشن لینے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک رات کو سونے سے پہلے اور ایک ناشتے کے بعد، تو اس طرح سے 2 انقلاب لے کر آ رہے ہیں یہ لوگ دن میں، اور ان کو لگ رہا ہے انقلاب مذاق ہے۔ اچھا، اب ہم ان سے پوچھیے، کبھی بات کیجئے، تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے انقلاب کے بغیر پاکستان بالکل آگے نہیں بڑھ سکتا، واحد حل ہے پاکستان کے مسائل کا انقلاب۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، پاکستان کے مسائل کا واحد حل انقلاب ہے۔ اچھا، انقلاب لائے گا کون؟ جب تک عوام باہر نہیں نکلیں گے انقلاب نہیں آئے گا۔ اچھا، عوام باہر نکلیں گے تو انقلاب آئے گا۔ اچھا، کون نکلے گا باہر؟ لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ جی دیکھیں، لوگ نکلتے ہیں تو ان کو، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، ان کو پولیس کی، فوج کی گولیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب تک کچھ لوگ مریں گے نہیں تب تک ملک میں انقلاب نہیں آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، تو نکلیں پھر۔ میں کیوں نکلوں؟ ہر آدمی دوسرے کے خرچے پہ انقلاب لانا چاہتا ہے۔ بھائی آپ کو انقلاب لانا ہے نا، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ خود تو نکلتے نہیں ہیں۔ جی لوگ جب تک نہیں نکلیں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہاں سے آئے گی مخلوق؟ اسے کسی اور پلانٹ سے بلانا ہے، کسی اور پلانٹ سے، کسی اور سیارے سے وہ لوگ آئیں گے جو نکلیں گے۔ آپ روزانہ دن میں 1 نہیں 2 انقلابات لاتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک رات کو سونے سے پہلے اور ایک صبح ناشتے کے بعد، اور کہاں سے بیٹھ کے؟ دور دراز ممالک سے بیٹھ کے۔ کوئی یہاں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یو کے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سب لوگ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے لوگ انقلاب لے کر آ جائیں، مطلب کسی اور کے خرچے پر انقلاب آئے گا۔ خود تو وہ پاکستان تک نہیں جاتے اس انقلاب میں حصہ لینے کے لیے۔ اگر آپ کو اتنی زور کا انقلاب آیا ہوا ہے نا، تو بھائی خود جائیے، لیڈ کیجئے، لیڈ نہیں کر سکتے تو شامل ہو جائیے۔ آپ مذاق سمجھتے ہیں، کسی اور کے بلبوتے پر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، کسی اور کے بچے چلے جائیں اس میں، اور آپ محفوظ جگہ پہ بیٹھے رہیں اور باتیں آپ بڑی انقلابی کرتے ہیں کہ جب تک انقلاب نہیں آئے گا پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر لائیے نا انقلاب، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب ان سے پوچھیں آپ کبھی کہ ٹھیک ہے پھر آپ کب جا رہے ہیں فلائٹ لے کے؟ نہیں میں نہیں جا رہا۔ اگر آپ نہیں جا رہے تو انقلاب کون لا رہا ہے؟ وہ کوئی اور لائے گا۔ عوام کو نکلنا چاہیے، انہیں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ بھائی نصیحتیں کرنی آسان ہے۔ پھر آپ مثالیں دیتے ہیں نیپال کی۔ نیپال میں جو کچھ ہوا ان کے عوام کی مرضی ہے، لیکن کیا آپ اس کی ستائش کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے وہاں پر جانی نقصان ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز تھی؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مناظر پاکستان میں بھی دیکھے جائیں؟ اور پھر دیکھیے کس سے موازنہ کر رہے ہیں آپ۔ چھوٹا سا ملک ہے نیپال، تب 4 کروڑ کی آبادی بھی نہیں ہے، تقریباً 3.5 کروڑ کی آبادی ہوگی، اس سے 8 گنا بڑا ملک ہے پاکستان۔ پھر آپ بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں، دیکھیں بنگلہ دیش میں ایک قوم ہے بنگالی سپیکنگ۔ پاکستان کی فالٹ لائنز آپ کو پتہ ہے؟ پاکستان میں آلریڈی اتنے ڈویژنز ہیں، ایتھنک لائنز پر، سیکٹیرین لائنز پر، صوبوں کے معاملات ہیں۔ اگر ایک چنگاری کوئی بھڑکی، کون اس کو کنٹرول کرے گا؟ آپ تو یہاں سے بیٹھ کے بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی لائیے انقلاب، نکلیے۔ ارے بھائی، انقلاب سے اگر اس طرح سے معاملات طے ہو رہے ہوتے تو آئی تھی نا عرب سپرنگ، کیا ہوا؟ اچھا بنگلہ دیش میں بھی شیخ حسینہ ٹھیک ہے دھاندلی سے ہی جیتی تھی، جو بھی تھا، اب وہاں کون سی منتخب حکومت بیٹھی ہوئی ہے؟ اس وقت جو وہاں پر حکومت ہے، کیا وہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے؟ ابھی تک تو وہاں الیکشن نہیں ہوئے۔ نیپال کا مستقبل آپ کو کیا پتا ہے؟ جو عرب سپرنگ کی میں نے بات کی، وہاں کیا ہو گیا؟ تو آپ لوگوں کو اس طرح سے جھوٹی تسلیاں دینا بند کر دیجئے۔ دیکھیں میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں مسائل نہیں اور وہاں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اصلاحات ہونی چاہیے، وہ تو پوری دنیا میں ہونی چاہیے۔ دنیا کا سب سے امیر ملک امریکہ ہے، امریکہ میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سسٹم میں خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور ہونا چاہیے۔ پرامن جو ترین ممالک ہیں، آپ سوئٹزرلینڈ کو لے لیں، نیوزی لینڈ کو لے لیں، وہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں
انہیں بھی اپنے سسٹم سے کوئی نہ کوئی شکایات ضرور ہوں گی اور وہ چاہتے ہوں گے وہاں تبدیلیاں آئیں. لیکن جو یہ طرز فکر ہے آپ کا، اور یہ طرز عمل ہے کہ اتنی دور سے بیٹھ کے یا پاکستان میں بھی رہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ روزانہ انقلاب لاتے ہیں، بلکہ دن میں 2 لے آتے ہیں، اور آپ مطلب رات کو سونے سے پہلے آپ پورا بندوبست کر کے جاتے ہیں کہ جب آپ صبح اٹھیں تو سب کچھ انقلاب کی شکل وہاں پر آئی ہوئی ہو، اور بس پھر آپ لیڈر بن کر اس انقلاب میں جائیں اور اس کو وہاں پر آپ اس کے ثمرات سے لطف اندوز ہو. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اگر آپ کو اتنی طلب ہے، اتنی تمنا ہے انقلاب کی، تو پھر بھائی اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. ایسے دور سے بیٹھ کے تو پھر باتیں نہیں ہوتی. اور لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیجیے کہ یہ جو انقلابات آتے ہیں یہ کوئی بہت اچھی چیز ہوتی ہے. دیکھیے اٹ کین گو ایدر وے. آپ کے ہاتھ میں صرف اور صرف چیز کو شروع کرنا ہو سکتا ہے. آپ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر ایک تھپڑ لگا دیں، وہاں تک تو معاملہ آپ کے کنٹرول میں ہے. اس کے بعد کیا رد عمل ہوگا، وہ بچہ ہو سکتا ہے پٹ کے چپ چاپ گھر میں جا کر کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے اس کے گھر سے کوئی گن لے کر آ جائے، آپ کی طرف سے کوئی آ جائے، معاملہ ایسکلیٹ ہو جائے. معاملہ شروع کرنا انسان کے ہاتھ میں ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، چیزیں کس طرف جائیں گی. ایک چنگاری بہت خطرناک آگ کو جنم دے سکتی ہے. اس لیے غیر ذمہ دارانہ جو بیانات ہیں ان سے گریز کیجیے. روزانہ یہ کہنا کہ جی انقلاب دستک دے رہا ہے، ارے بھائی فوڈ پینڈا والا ہے کیا کہ آ کے دستک دے رہا ہے آپ کے دروازے پہ؟ جائیے کھولیے دروازہ، لے آئیے اپنے گھر کے اندر انقلاب. اگر آپ کو اتنی خواہش ہو رہی ہے، اتنی تمنا ہے، آپ انقلاب کے اتنے بڑے متمنی ہیں، تو لے آئیے پھر اس کو اپنے گھر میں، فوڈ پینڈا والے سے فوڈ لے لیجیے. نہیں، خود نہیں کریں گے، دوسرے کے خرچے پہ کرنا ہے. اچھا، اور ہر تھوڑے دن کے بعد یہ ان کی جو ہے نا انقلاب والی جو ان کی حص ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے. جب ابھی بنگلہ دیش میں آیا تھا تو یہ سارے جو ہیں دن میں 2 3 دفعہ انقلابات لا رہے تھے، اس کے بعد سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. اب جب نیپال میں آیا تو پھر دوبارہ سے ان کو انقلاب بہت اچھا لگنے لگا. بٹوین بنگلہ دیش اینڈ نیپال کوئی انقلابی ساری باتیں ان کی جو تھیں وہ بھول گئے تھے. یہ لوگ کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا، یقین کریں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا کسی انقلاب کا. ان کو انقلاب کہیں دیکھ کے ایک دم سے خیال آتا ہے. ان کو اچھی اور افورڈیبل پروڈکٹس چائنا کی دیکھ کے خیال آتا ہے. ترقی ان کو امریکہ کی، کینیڈا کی دیکھ کے خیال آتا ہے. ملٹری مائٹ ان کو رشیا کی دیکھ کے خیال آتا ہے، امریکہ کی دیکھ کے خیال آتا ہے. انقلاب ان کو دوسرے ملکوں کا دیکھ کے خیال آتا ہے. بھائی اپنے بل پہ بھی کچھ کیجئے نا. اگر آپ کو انقلاب لانا ہے اپنی بات کیجئے. جیسے ہی کہیں پہ انقلاب آتا ہے فوراً آپ اس کو بورو کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں کہ جی انقلاب آیا، چلو ہم بھی لے آتے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. اور ہر ملک مختلف ہوتا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں ضرورت نہیں ہے اصلاحات کی، پاکستان میں ریفارمز کی، یا پاکستان میں اوور ہال کرنے کی سسٹم کو ضرورت نہیں ہے. بالکل ہے، ہر ملک میں ہوتی ہے. پاکستان میں بہت زیادہ ہے، پاکستان میں بہت خرابی ہیں، بہت مسائل ہیں. لیکن خدا را اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی نیپال کی طرح طرز کی کوئی چیز آ جائے گی، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اور کتنا خون خرابہ ہوتا ہے، کتنا پراپرٹی کا نقصان ہوتا ہے. یہ دور سے بیٹھ کے آپ لوگ باتیں کرتے ہیں. جو لوگ اس سے گزرتے ہیں ان سے ذرا پوچھیے گا کہ یہ اس کے نقصانات کا آپ کو ادراک بھی نہیں ہے. ہم نقصان کی بات کر رہے ہیں تو قطر کا ظاہر ہے نقصان ہوا، وہاں اسرائیل نے حملہ کیا اور شہباز شریف صاحب وہاں پہنچ گئے. اچھا بھائی آپ کا کیا کام ہے وہاں پہ؟ اظہار یکجہتی کے لیے گئے ہیں. اظہار یکجہتی کے لیے جب آپ کے ملک میں مظاہرے ہوتے ہیں تو آپ کرنے نہیں دیتے، اب آپ وہاں چلیں گے اظہار یکجہتی کے لیے. اسٹاپ دس. یہ صرف، اور آپ کر کیا لیں گے وہاں جا کے بھائی؟ آپ کر کیا لیں گے وہاں جا کے؟ اگر آپ کو اتنا اظہار یکجہتی کا ہے تو جب آپ کے ملک میں لوگ کرتے ہیں، وہ ہے سینیٹر مشتاق صاحب، وہ بیچارے گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ تو مظاہرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو لیکن ظاہر ہے شہباز شریف اور کر بھی کیا سکتے ہیں، وہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں سوائے اس طرح کے دورے کرنے کے؟ ان کے بس میں کچھ ہے نہیں. الیکشن وہ جیتے نہیں ہیں، انہیں اسٹیبلشمنٹ نے لا کے بٹھا دیا ہے. اور اگین میرا خیال ہے کہ شاید زمبابوے کی اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کو اب زمبابوے کی اسٹیبلشمنٹ نے لا کے حکومت دے دی ہے، تو ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکتیں، شعبدے بازیاں جسے کہتے ہیں، آنیاں جانیاں اپنی کچھ دکھاتے رہیں گے. بٹ اٹس پوائنٹ لیس، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو میننگ فل ڈپلومسی ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیے میننگ فل ڈپلومسی کی بات کر رہے ہیں اور جو فارن پالیسی کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں اب آپ دیکھ لیجئے
جو بات لوگ کر رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے متعلق کہ وہ کسی بھی وقت فلپ کر سکتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو اب دیکھ لیجیے وہ انڈیا والا جو معاملہ ہے، اس قدر وہ ناسٹی قسم کے ٹویٹس کر رہے تھے، بیانات دے رہے تھے وہ انڈیا کے خلاف، اور اب دیکھ لیجیے ان کا لب و لہجہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ میں آپ کو تازہ ترین ان کا پڑھ کے سناتا ہوں کہ جس میں انہوں نے انڈیا کی بہت دوبارہ سے تعریف کی ہے، اور ظاہر ہے انڈیا نے اس کو خیر سگالی کے طور پہ کہا۔ انہوں نے کہا مجھے اعلان کرنے میں بہت خوشی ہوئی ہے، میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، مجھے اعلان کرنے میں خوشی ہو رہی ہے کہ بھارت اور امریکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی رکاوٹیں حل کرنے کے لیے مذاکرات جاری رہے، اور آنے والے ہفتوں میں میں اپنے عزیز دوست، وہ کہہ رہے ہیں اپنے عزیز دوست وزیر اعظم مودی سے بات کرنے کا منتظر رہوں گا۔ یہ فرما رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، جو اب سے چند ہفتے پہلے تک کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے انڈیا کی تضحیک کرنے کا، ایسی بات کرنے کا جس سے انڈیا کو سبکی ہو۔ اچھا، اب انڈیا کا کیا طرز عمل تھا؟ انڈیا نے کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں اپنایا، انہوں نے چین سے ملے، روس سے ملے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس طرح کر رہے ہیں تو اس طرح، تو پھر اس طرح صحیح۔ انہوں نے وہ رویہ نہیں اپنایا۔ اچھا، اور ابھی بھی دیکھیے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس بیان جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنا، اس کے جواب میں جو ان کا بیان آیا ہے بھارت کے وزیر اعظم کا، انہوں نے کہا بھارت اور امریکہ قریبی دوست اور شراکت دار ہیں، مجھے اعتماد ہے کہ ہمارے تجارتی مذاکرات بھارت امریکہ شراکت داری کے لیے لامحدود صلاحیتیں کھولنے کا راستہ ہموار کریں گے۔ ہماری ٹیمیں ان مباحثوں کو، یعنی کہ جو ٹریڈ نیگوسیشنز ہیں، ان کو جاری رکھیں گے۔ اچھا دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو کہہ رہے ہیں میں ڈیئر فرینڈ اور یہ اور وہ، اور مودی نے بالکل ایک بزنس لائک اپروچ اپنا کے انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ٹریڈ ریلیشنز ہیں اور سب کچھ ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھولے تو نہیں ہوں گے جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو گزشتہ کچھ ہفتے گزرے ہیں اس میں انہوں نے جس طرح سے ان کے متعلق باتیں کی تھیں، اور جس طرح سے ان کو بہت زیادہ بھارت کے لیے اس وقت مشکلات نظر آ رہی تھیں ٹریڈ میں اور ظاہر ڈپلومیسی میں، کیونکہ بھارت کو عادت نہیں ہے۔ بھارت نے کئی برسوں سے بہت برسوں سے بھارت کی جو فورن پالیسی ہے وہ بہت کامیاب رہی ہے، ان کی ڈپلومیسی بہت کامیاب رہی، تو ان کو عادت نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے ان کو ٹریٹ کرے، تو ان کو شوق تو لگا تھا، بہت زبردست شوق لگا تھا۔ انڈینز جو ہے نا ان کی حالت خراب تھی، اور بالکل ان کی کانپیں ٹانگ رہی تھیں، وہ یاد ہے بلاول والا، کانپیں ٹانگ رہی تھیں۔ انڈینز پریشان تو بہت تھے کہ جس طرح سے ٹرمپ نے ان کو ٹھیک ٹھاک ٹرمپ نے ان کو کھینچا تھا، لیکن اب اس کے بعد کیا کریں؟ وہ ظاہر ہے وہ ان کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ بالکل ہو جاتے کہ جی سر سوری، ہمیں معذرت، ہم بس سوری کا ہماری معذرت قبول فرمائے اور اس طرح سے، یا پھر وہ تھوڑا سا کوئی ایک فرم پوزیشن لیتے۔ انہوں نے اسرٹ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے جو راستہ اپنایا وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ انہوں نے اپنی دوستی کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے شو کیا۔ اچھا، اس پہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ برہم تھے کہ اب آپ چین سے بہت نزدیک ہو رہے ہیں، روس سے تو آپ جا ہی رہے ہیں اور اس طرح سے، لیکن وہاں بھی نروس کا کھیل تھا، انہوں نے اپنے نروس پر قابو رکھا۔ اب کیا پس منظر ہے؟ ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ سوچ کے ہی اپنی اس جو پوزیشن انہوں نے گزشتہ ہفتوں میں لی ہوئی تھی اس پہ نظر ثانی کیا ہوگا، اس میں ترمیم کی ہے، اور اب جیسے کہ میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اینڈ یو ایس آر very close friends and partners and we are confident، اور he is my good friend، اور ہم لوگ looking forward to seeing اور meeting اور talking، یعنی کہ اچھے تعلقات جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ یہ اب دونوں ممالک کے لیڈرز کہہ رہے ہیں، بھارت اور امریکہ کے۔ تو ظاہر ہے یہ فورن پالیسی میں ایک بہت بڑا، ایک جسے کہنا چاہیے ایک ٹرن آ گیا ہے، جس طرف جا رہے تھے معاملات اس سے معاملہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ مزید کیسے انفولڈ ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بینگ پریزیڈنٹ ٹرمپ، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ بہت اچھے ان کے ساتھ مراسم تھے ان کے پرائم منسٹر کے انڈیا کے، اس کے ایک بعد ایک دم سے وہ بہت زیادہ ان کے خلاف ہو گئے انڈیا کے، اور انہوں نے ٹریڈ میں جس طرح سے ان کو مشکلات ہو رہی تھیں، پھر انہوں نے ٹیرفس کی بات کرنی شروع کر دی، 50% ٹیرفس۔ لیکن اب آپ دیکھ لیجئے
یہ آج کی خبر ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا ہے فارن پالیسی میں۔ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، اور پاکستان کا مفاد جمہوریت میں ہے، پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ وہاں رول آف لا ہو، وہاں اس میں ہے کہ لوگوں کی فلاح ہو، اور اس کے لیے جو جمہوری طریقے ہیں انہیں اپنانا چاہیے۔ اور پروگرام کلوز کرنے سے پہلے میں پھر ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو بس آئے دن انقلاب لاتے رہتے ہیں، بلکہ دن میں 2 دفعہ لا رہے ہوتے ہیں، وہ ذرا اس چیز سے گریز کریں، کیونکہ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے کسی چیز کو شروع کرنا چاہیے۔ شروع کرنا آسان ہے، اسے پائے تکمیل تک پہنچانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے۔ ہم آپ کے کامنٹس پڑھتے ہیں، کسی پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جواب بھی دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی کالز بھی شامل کریں، لیکن ابھی فوری طور پر میں یہی کہوں گا کہ اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اور باخبر بھی اس چینل کے ساتھ۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔